बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर शहबाज शरीफ के फरार के मुतल्लिक है और फिर इमरान खान का सरप्राइज। ये सरप्राइज क्या था कि शहबाज शरीफ भागने पर मजबूर हो गए, इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और राय साहब, नवाज शरीफ के जासूस रिश्तेदार ने पाकिस्तान की अवाम पर क्या कहर नाजिल किया, इसकी रुदाद भी सुनाएंगे आज के इस दो टोक में। और फिर एक खुफिया मिशन, राना सनाउल्लाह लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और ये खुफिया मिशन किसके मुतल्लिक है, अहदाफ क्या है और टारगेट क्या सेट किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से, इसकी कहानी भी आज के इस दो टोक में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर आपने दो टोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि खबरें आप तक बर वक्त जो है वो पहुंच सके। राय साहब, कमिंग टू यू। खान साहब ने सरप्राइज दे दिए दोबारा कौम को। इससे पहले खान साहब ने सरप्राइज दिया था उन लोगों को जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, और यह सरप्राइज जो ऐसे वक्त में आया जब मुल्क के अंदर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं और पीडीएम का टोला रात को बैठकर बड़ी मुश्किल से कोई बहाना तलाश करता है, राह फरार तलाश करता है इंतखाबात से भागने के लिए, लेकिन खान साहब दोबारा उन्हें मैदान में घसीट के लाते हैं ताकि वो मुकाबला कर सके और वो भागने नहीं दे रहे। अब राय साहब, हुआ ये है कि सबसे पहले खान साहब की जमात को 10 जो इस्तीफे थे कबूल किए गए, बाहर कर दिया गया। उसके ऊपर इंतखाबात होते, खान साहब मैदान में उतरे, आपके सामने है। फिर हमने ये देखा कि मजीद 35 और फिर 44 इस्तीफे जो है कबूल कर लिए गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऐलान किया गया कि मार्च में हम इंतखाबात करवाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात, और खान साहब की तरफ से अब ये फैसला किया गया है कि वो खुद इन 33 हलकों में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया खान साहब ने, अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया था। और अब देखना ये है कि 33 नशिस्तों में जब इमरान खान उतरेंगे तो मुकाबले के लिए कौन कौन मौजूद होगा। अभी मुकाबला शुरू नहीं हो रहा है साहब, चीखें सुनाई दे रही हैं शहर इक्तदार में, लंदन में, हाउस ऑफ शरीफ के अंदर, बिलावल हाउस में चीखें, कोहराम मचा हुआ है कि इमरान खान की इस स्ट्रेटजी को हमने किस तरह काउंटर करना है, क्या बयानियां बनाएं, किसको मैदान में उतारें, कौन सा ऐसा हैवी वेट होगा जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया, बिलावल जरदारी बहुत छोटे हैं और बाउंसर्स का मुकाबला शायद इस तेज विकेट पे ना कर सकें, और नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, नाअहल हैं, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। मरियम नवाज जो है उनका कोई तजर्बा नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जो बातें कही कि हम पीडीएम के जितने लोग हैं इस इलेक्शन में नहीं जाएंगे, स्ट्रेटजी राना साहब क्या इख्तियार करते हैं, और स्ट्रेटजी ये थी कि ऐसी सीटों पर राय साहब गेम डाली गई है, ऐसी सीटों पर उन्होंने इस्तीफे कबूल किए सबसे पहले, और फिर ऐसी सीटों पर इंतखाबात का ऐलान किया जहां से उनके जीतने का इनका ख्याल है कि चांसेस ज्यादा हैं। इसमें आपको पिंडी की सीट्स नजर आएंगी, आपको पेशावर के कुछ हल्के ऐसे नजर आएंगे जहां से इनका ख्याल है कि जीत जाएंगे। फिर कराची की ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जहां पे ये समझते हैं कि ये इंतखाबात जो है मार लेंगे। लेकिन राय साहब, मुकाबला खान के साथ है, इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने खुद ऐलान किया, सियासत है इन लोगों की, चूंकि इनका ख्याल था कि ये कुछ लोगों को जिताकर अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी जो पोजीशन के सवालात उठाए जाते हैं इनको काउंटर किया जा सके, रोका जा सके, और एक मजबूत हुकूमत बन जाएगी जो इस वक्त बैसाखियों पर खड़ी है। अगर 33 की 33 सीटें भी जीत जाएं तब भी ये हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी होगी, क्योंकि मुकाबला नहीं हो रहा। हैविंग सेड दैट, रासा कुछ गुफ्तगू की गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, मैं ये सुनने वालों के सामने रख दूं एंड देन आई विल कम टू यू। जो सवालात हैं हमारे आज के, खान साहब का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, एक ओवर में 33 स्कोर खान साहब करने जा रहे हैं।
گفتگو کی شاہ محمود قریشی نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، جس میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا عمران خان نے فیصلہ کیا ہے. امیدوار ہوں گے ان 33 حلقوں میں عمران خان، اور وہاں سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان اسمبلی بطور کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے. تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی. قوم ہمارے ساتھ ہے. 17 جولائی کے انتخاب میں عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن رائے صاحب اس سے پہلے ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر چکا. 33 سیٹس خالی ہیں. 16 مارچ کو انتخاب ہونے جا رہا ہے اور کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے. رائے صاحب، کمنگ ٹو یو، ماسٹر سٹروک کہوں اسے میں اور کیا کہیں اسے، ایک باؤنسر اسے کہیں، یا پھر یہ سیاست کا جواب سیاست سے عمران خان نے دیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن پر اب سوال کیے جائیں گے کہ جناب 2 صوبوں کے انتخاب تم نہیں کروا رہے 33 سلیکٹڈ سیٹس کے اندر. یعنی وہ الزام جو عمران خان پر لگاتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹرز موجود ہیں، آج راجہ صاحب چن چن کے پاکستان کی اسمبلیز، پاکستان میں ضمنی انتخابات چن چن کے سیٹس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس انتخاب کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. یور ٹیک آن دس رائے صاحب. دیکھیں عاشمی صاحب، ایک تو شہباز شریف، فضل الرحمان، آصف علی زرداری کا، ان کا مقابلہ تو عمران خان صاحب سے ہے، لیکن عمران خان صاحب کا مقابلہ شہباز شریف سے، آصف علی زرداری یا فضل الرحمان سے نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے. شہباز شریف کی، نواز شریف کی، فضل الرحمان کی اور آصف علی زرداری کی کوئی سیاسی اوقات اس وقت پاکستان میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے. سیاسی طور پر کوئی قوت ایسی موجود نہیں ہے جو آپ کی 2 بڑی نام نہاد پہلے جماعتیں تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. ان میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، ان میں کراچی کے شہری علاقوں کی جو ایک ٹائم پر نمائندہ جماعت تھی MKM، اس کو بھی ساتھ ملا لیا، ANP کو بھی ساتھ ملا لیا، اس کے بعد BNP کو ساتھ منا لیا. ان سب کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ KP سے وہ عناصر جن کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ یہ ملک مخالف، ریاست مخالف اور فوج مخالف عناصر ہیں، یہ میں یا آپ نہیں کہتے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشن جیتے اور ان 13 جماعتوں کو 2/3 اکثریت سے شکست دی، اور 1-2 ایسے بھی انتخابی میدان تھے جہاں 3/4 اکثریت سے ان کو شکست دی. تو عمران خان صاحب کا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب ہاشمی صاحب، جو آپ نے بات کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ہیوی ویٹ کھڑے کرنے ہیں یا ہیوی ویٹ کھڑے کریں، یہ تو ہاشمی صاحب ایک شوشہ ہے. سب سے بڑا ہیوی ویٹ جو عمران خان صاحب کے مقابلے میں آیا تھا، جس کے متعلق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا ہیوی ویٹ ہے جس نے ہر بڑے سیاسی لیڈر کو چاروں شانے چت کر دیا، جس نے ہر بڑے سیاسی لیڈر کو یا تو پھانسی پر چڑھا دیا یا پھر اس کے خلاف اس طرح کی کیمپین کی کہ وہ اس ملک میں غدار کہلایا. یہ جو سب سے بڑا ہیوی ویٹ تھا، یعنی آرمی چیف کے عہدے پر، یہ تو جناب باجوہ تھے، اور جناب باجوہ عمران خان صاحب کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے تھے. عمران خان صاحب کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی جس وقت وہ آرمی چیف تھے. ان کے نیچے جو فوجی قیادت تھی اس وقت کی، اس نے کھل کر عمران خان صاحب کی مخالفت کی، عمران خان صاحب کے بیانیے کو آگے پہنچانے والے لوگوں کو اغوا کیا، ان پر تشدد کیا، انہیں برہنہ کیا. لیکن اس کے باوجود اس ہیوی ویٹ کا کیا ہوا ہاشمی صاحب؟ یہ جو آپ نے ہیوی ویٹ کی اصطلاح استعمال کی، وہ کیا ہوا؟ ہمارے ویورز بھی بتائیں کہ اس ہیوی ویٹ کا کیا ہوا. وہ آرمی چیف تھے جب جنرل باجوہ، تو اس وقت ان کے خلاف کس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے، ٹویٹر پر ان کے خلاف کس قسم کے ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئے تھے. ابھی وہ آرمی چیف تھے، اور جس کو وہ اغوا کرواتے تھے، جس پر وہ تشدد کرواتے تھے، جس کو وہ برہنہ کرواتے تھے، تو جب وہ 40 دن 50 دن کی صحبتیں برداشت کر کے واپس آتا تھا جیل سے، تو اس کے بعد
وہ وہی بات کر دیتا تھا جنرل باجوہ کے خلاف جس بات پر جنرل باجوہ نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو گرفتار کروایا ہوتا تھا۔ تو ہاشمی صاحب وہ جو نیم مارشل لا کا دور تھا جس میں صرف مارشل لا کو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، عملی طور پر جس میں مارشل لا لگا ہوا تھا، جس میں صحافیوں کو قید کیا گیا، جس میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اعظم سواتی کی اہلیہ کو اور ان کی صاحبزادی کو بھی نہیں بخشا گیا، تو وہ جو ہیوی ویٹ تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ ہیوی ویٹ اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہیں پبلک اپیرنس نہیں دے سکتے، کسی جگہ پہ تصویر نہیں کھنچوا سکتے، ان کے متعلق کوئی خبر لگے تو جناب باجوہ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ جناب باجوہ کی تو اب یہی خواہش ہوگی کہ میرے متعلق نہیں، کوئی وہ ایک سطر کی بھی کہیں خبر نہ لگے، ایک لائن کی بھی بالکل ٹھیک خبر ہے، نہ لگے۔ لیکن ہم ایک جہاز تو سے ہیوی ویٹس جی جی ان کی ایک بات کر رہے ہیں جہاز جو جی جمہوریت کے اندر اور جی الیکشن جو جی لڑ جی سکتے ہیں۔ انہی کی طرف آ رہا جنرل ہوں۔ باجوہ الیکشن ہی ایک لڑ سکتے ہیں، اگر جی لڑنا چاہیں بھی تو جی یہ ان کی خواہش ہوگی۔ الیکشن ہی لڑے ہیں ہاشمی صاحب، الیکشن لڑے ہیں، جنرل باجوہ الیکشن لڑے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم الیکشن لڑ رہی تھی، یہ کون لڑ رہا تھا؟ یہ جو دو ضمنی الیکشن جنرل باجوہ کے دور میں ہوئے ہیں، جنرل باجوہ یعنی وہ کہتے ہیں نا پس آئینہ میں رقص ہے سر آئینہ کوئی اور ہے، تو پس آئینہ کوئی اور تھا، سر آئینہ کوئی اور تھا، وہ جنرل باجوہ ہی تھے ہاشمی صاحب۔ وہ جو ارشد شریف صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا، وہ تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دے دیا۔ وہ جو واقعاتی حقائق سامنے آئے ہیں، وہ جو واقعاتی شہادتیں سامنے آئی ہیں، جو ایک ایک کر کے تمام کردار ایکسپوز ہوئے ہیں، تو وہ جناب باجوہ ہی تھے، وہ ہیوی ویٹ جناب باجوہ ہی تھے۔ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جہاز سے ایک بالکل نارمل سی تصویر ایک بیرسٹر کے ساتھ جناب باجوہ کے سامنے آئی، کوئی وہاں پہ جناب باجوہ کچھ سازش نہیں کر رہے تھے۔ جناب باجوہ کی ایک نارمل سی تصویر تھی، جہاز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا واک وغیرہ بھی کر لیں اگر کوئی لمبی ٹریولنگ ہو تو، ٹانگوں کو تھوڑا سا آرام دینے کے لیے اور خون کو گردش دینے کے لیے، خاص طور پر یہ جو آپ کی لانگ ہال فلائٹس ہوتی ہیں۔ تو صرف ایک وہ تصویر آئی، اس تصویر کے اوپر بھی جناب باجوہ پر اتنی تنقید ہوئی کہ جناب باجوہ اس بندے کو کوس رہے ہوں گے کہ یار یہ کس نے میری تصویر نکال دی، یہ سوشل میڈیا پر آ گئی، اور نیچے جناب باجوہ پر تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ بالکل تو ہاشمی صاحب، پاکستان میں آرمی چیف سب سے بڑا ہیوی ویٹ رہا ہے، کوئی بھی آرمی چیف ہو 75 سال کی تاریخ میں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ تمام ہیوی ویٹ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ الٹا کر ان ہیوی ویٹس کو بھی الٹا کے رکھ دیا، مکمل طور پر الٹا کے رکھ دیا۔ کوئی پاکستان کے اندر یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک سٹنگ آرمی چیف، جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے تو وہ اتنے غیر مقبول ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میاں نواز شریف نے بھی جناب باجوہ کے خلاف کیمپین چلائی تھی نا، میاں نواز شریف نے چلائی تھی، لیکن میاں نواز شریف کے متعلق لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا ہے، تو اس وقت جناب باجوہ کی مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت فوج کی ڈھال بنی ہوئی تھی، ان کو تو اس وقت ایک تانے بھی دیے جاتے تھے کہ یہ کوئی 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے ہیں۔ تو اس لیے اب عمران خان صاحب کے سامنے جب جناب باجوہ جیسا جو ہیوی ویٹ تھا، جب ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں کھڑے ہو سکے، تو فضل الرحمان کی، شہباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی کوئی سیاسی اوقات نہیں۔ اسی وجہ سے سب سے پہلا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ فضل الرحمان کی جانب سے آیا تھا جب انہوں نے رائے فرار اختیار کی تھی کہ ہم اس ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ پھر شہباز شریف کا بھی اسی قسم کا سٹیٹمنٹ آیا۔ ایک طرف تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ یہ جو شیر ہیں یہ الیکشن سے نہیں بھاگتے، لیکن یہ شیر تو ڈھیر ہوئے ہیں، یہ شیر اپنے گھر میں مکمل طور پر ڈھیر ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کا یہ عالم ہے کہ 2 ضمنی الیکشن وہ جیت گئے۔ ان کو پتا ہے کہ ملک کا اس وقت ایک طاقتور ترین ادارہ الیکشن کمیشن، وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ خود اس نے مدعی بن کر فواد چودھری کے خلاف مقدمہ کروا دیا اور عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے۔ یعنی اس حد تک ڈھٹائی کے ساتھ الیکشن کمیشن کھل کر عمران خان صاحب کے سامنے آ گیا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اس کے باوجود عمران خان صاحب یہ 33 حلقوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی کلین سویپ عمران خان صاحب کریں گے۔ ایک اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا، اور یہ بات 100% واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے
اور جو عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز، جی ایچ کیو کی ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کور کرنے والے صحافی ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ راج صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ نون لیگ کا انتخابی نشان شیر ہے، رائے صاحب شیر کا نشان، انتخابی نشان الاٹ کیا جاتا ہے، بے شک وہ انتخابی نشان آپ کسی گیدڑ کو الاٹ کر دیں تو نشان سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کے میدان کا اگر کوئی شیر ہے تو عمران خان ہے، اور اس کے فیصلوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان مقابلے سے نہیں ڈرتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ 2 اسمبلیاں قربان کرو، اس نے کہا قربان کر دی، آؤ مقابلہ کرو۔ قومی اسمبلی میں ہاتھ نہیں ملایا، کہا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پوری اسمبلی کو قربان کر دیا، استعفے دے دیے۔ تو عمران خان مقابلے سے نہیں ڈرتا۔ اور رائے صاحب یہ جو مثال آپ نے دی ہے نا، پی ڈی ایم کا ٹولہ ایک ایسے گروہ کی طرح ہے جو مل کر حملہ کرتا ہے۔ جنگل میں شیر کا جب شکار کرنا ہوتا ہے نا تو بہت سارے گیدڑ، بہت سارے لگڑ بگڑ ہائناز جو ہیں وہ مل کر مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے شیر پر حملہ کیا تو یہ شیر ہماری چیڑ پھاڑ جو ہے کر دے گا، اور اسی چیڑ پھاڑ سے ڈر کر وہ شیر کا اکیلے مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ جتنے لوگ جو ہیں، ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پکار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ آؤ بیٹھو۔ اور انہوں نے ایک مثال دی ہے عارف علوی صاحب کی کہ ان کے ذریعے پیغام بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہا ہے۔ صاحب عمران خان ان سے تو بہتر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اصل قوت ہے، آؤ بیٹھو، ملک کے اندر انتخابات کرواؤ۔ راج صاحب کیا کہیں گے کہ کیا عمران خان، جس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، شہباز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، آصف علی زرداری کے حواریوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ساتھیوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، خواجہ آصف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ رائے صاحب بتائیں ہمیں کہ عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ ہاشمی صاحب، نواز شریف اس لیے گرفتار ہو سکتے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، اور سپریم کورٹ کے احکامات پر ان کے خلاف کرپشن کے کیسز چلے۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں میں یہ جو ان کے خلاف کیسز چلے وہ جے آئی ٹی کے ایویڈنسز کی بنیاد پر چلے، اور ان کیسز میں میاں نواز شریف کرپٹ ثابت ہوئے، شریف خاندان پر کرپشن ثابت ہوئی۔ اس وجہ سے میاں نواز شریف کی گرفتاری بنتی تھی، جو کہ عدالتوں کے احکامات پر ہوئی۔ اسی طرح شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس پر ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والی تھی۔ عدالتوں کے ریمارکس اس قسم کے تھے کہ شہباز شریف ان سوالات کے جو ایف آئی اے ان سے پوچھتی تھی اس کے جوابات نہیں دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس وقت مجھے مسئلہ فلسطین کی فکر ہے۔ یہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ مذاق بن گیا یا کوئی لطیفہ بن گیا، آن ریکارڈ وہ کہتے تھے۔ اتنے سنگین نوعیت کے ان کے اوپر الزامات تھے جن کے شواہد موجود تھے کہ ان کی پوری فیملی کو اس لیے فرار کروانا پڑا کہ وہ سارے ڈاٹس جو ہیں وہ آپس میں کریکٹ ہو جاتے۔ اس وجہ سے شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کیوں گرفتار نہیں ہو سکتے اگر قانون کو مد نظر رکھا جائے؟ عمران خان صاحب کے اوپر حنیف عباسی نے ان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا۔ میں اس کیس کی جو ہیئرنگز تھیں ان کو بطور صحافی کور کرنے کے لیے سپریم کورٹ جاتا رہا۔ ہاشمی صاحب، جتنی سخت سکروٹنی عمران خان صاحب کی اس کیس میں ہوئی، ہم تمام صحافیوں کا یہ خیال تھا کہ اتنی سخت سکروٹنی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب سے 40 سال پرانی جو رسیدیں مانگی جا رہی ہیں، جو کاؤنٹی کرکٹ کی ان کی سیلری سلپس ہیں وہ بھی مانگی جا رہی ہیں، جو ان کا بنی گالا کا گھر ہے اس کے ذرائع آمدن مانگے جا رہے ہیں، جو ان کا لندن میں ایک فلیٹ انہوں نے بیچا تھا اور پھر جو جمائمہ خان نے ان کو تحفہ دیا، یہ تمام 40 سال پرانی رسیدیں مانگی جا رہی تھی۔ اور اس وقت تو یہ بھی تاثر بن رہا تھا کہ کہیں عمران خان صاحب کو مکمل طور پر ٹارگٹ تو نہیں کر لیا گیا کہ چلیں اب میاں نواز شریف تو کرپشن پر نائل ہوئے تو بیلنسنگ ایکٹ میں عمران خان صاحب کو اب ہر صورت میں نائل کرنا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں
وہ کوئی نہ کوئی کلو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم نائل کر دیں. یعنی تاثر یہ بن رہا تھا. خود پی ٹی آئی کی ٹیم بڑی اس وقت گھبرائی ہوئی تھی. لیکن ہاشمی صاحب اتنی سخت سکروٹنی کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کاؤنٹیز کے سیلری سلپس پرووائڈ کر دی جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہاں پر عملی طور پر کرکٹ نہیں ہو رہی. ان کی بھی سیلری سلپس فراہم کی اور سپریم کورٹ کے پاس عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دینے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو عمران خان صاحب ایک تو اس وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکتے. دوسرا 3.5 سال عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے اور پاکستان کے اندر ہاشمی صاحب پرائم منسٹر تو بہت دور کی بات ہے. پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے صرف اس کو اگر آپ لے لیں اور پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری پاکستان کے اندر ایک بہت طاقتور شخص ہوتا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ صرف سی ڈی اے کے چیئرمین کو دیکھ لیں, صرف ڈی سی کو دیکھ لیں کسی شہر کے, تو ڈی سی کا جو ایک سگنیچر ہے جو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلق ہو, کسی فیکٹری کی انسٹالمنٹ کے متعلق ہو, کسی فیکٹری کو اسٹیبلش کرنے کے متعلق ہو, کوئی بھی یعنی اس قسم کا جو نیا ایک بزنس شروع کرنا اس کے متعلق ہو, صرف ایک سگنیچر سے اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر کو براہ راست سگنیچر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر اس نے کرپشن کرنی ہے تو وہ تو ظاہر ہے براہ راست تو سگنیچر نہیں کرے گا, اس کی ایک نوڈ وہ بھی براہ راست نہیں, اس کی صرف ایک وہ بھی براہ راست نہیں, صرف ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ اربوں روپے کے کک بیکس لے سکتا ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں احتساب کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہاشمی صاحب 3.5 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی. اس کے بعد جناب باجوہ کے 9 ماہ باقی تھے, اپریل 2022 سے لے کے نومبر تک, آخری 8 ماہ. تو جناب باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی. ان کے نیچے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں. عمران خان صاحب کی کرپشن کے ثبوت نکالنا جناب باجوہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو آپ امیجن کریں کہ ایک سٹنگ آرمی چیف جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کے نیچے سارے کور کمانڈر, سارے جو اس وقت کے جنرلز تھے سینئر جو پوٹینشلی آرمی چیف بن سکتے تھے 76ویں لانگ کورس کے, ان کے متعلق یہ تاثر تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان صاحب کہیں آرمی چیف نہ بنا دیں. تو وہ ساری اسٹیبلشمنٹ مل کر, پوری پی ڈی ایم مل کر عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کا ایک کیس نہیں لا سکے. پچھلے 9 ماہ میں ایک کیس بھی نہیں لا سکے کہ عمران خان صاحب نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کک بیکس لے لیے, عمران خان صاحب نے فلاں فیکٹری کا این او سی جاری کرتے ہوئے خان صاحب نے یہاں سے کوئی کمیشن لے لیا. جس طرح سے اسحاق ڈار ان کے متعلق تو جناب باجوہ نے خود بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کو غیر ملکی ایک شخصیت نے, نیٹو کے سول نمائندے نے بتایا کہ اسحاق ڈار کرپشن کر رہے تھے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کک بیکس مانگ رہے تھے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ 8 مہینے جناب باجوہ کے اور یہ 10 مہینے ان کے آپ کی پی ڈی ایم کے, تو عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی جو کیبنٹ ہے ان کے خلاف یہ کرپشن کا ایک دھیلے کا کیس نہیں بنا سکے. اسی وجہ سے تو پھر یہ بار بار فرح بی بی وہی گھسے پٹے راگ لاپنا شروع کر دیتے ہیں, وہی جو گھڑی کا راگ لاپنا شروع کر دیتے ہیں جو قواعد و ضوابط کے مطابق عمران خان صاحب نے خریدی اور اس کو جو فروغ کیا عمران خان صاحب نے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خان صاحب کے جو حالات تھے, مالی حالات یہ اتنے ٹائٹ تھے. اگر عمران خان صاحب کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتے تو عمران خان صاحب اس گھڑی کو کیوں فروغ کرتے؟ یعنی وہ ان کی ملکیت تھی, انہوں نے قانونی طور پر اس کو فروغ کیا. اس سے پہلے بھی توشہ خانہ سے جو چیزیں لی گئی تھی ان کو فروغ کیا جاتا رہا ہے اور 1 سال کے بعد ویسے بھی اس کا آکشن ہوتا ہے. تو ہاشمی صاحب اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو جو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کیوں گرفتار نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں بنتی. اگر آپ قانون کو دیکھیں اور آئین کو دیکھیں, آپ کے اوپر تو کرپشن کے الزامات تھے, عدالتوں میں ثابت ہو گئے آپ کے خلاف, یعنی نون لیگ کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف. مریم نواز نے کیا جعلی فونٹ سے بنی ہوئی ڈیڈ پیش نہیں کی تھی سپریم کورٹ میں؟ کیا جعلی قطری خط نہیں آیا تھا؟ تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کیوں نہیں بنتی؟ تو یہ فرق ہے عمران خان صاحب میں اور شریف خاندان میں, یہ جو گرفتاریاں ہوئی, اور عمران خان صاحب کو اس وجہ سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے. راج صاحب پچھلے 10 ماہ سے پاکستان کی عوام نا لائن میں لگی ہوئی ہے اور اس لائن سے وہ باہر نہیں آ رہی. کبھی انصاف کے لیے لائن, کبھی سستے آٹے کے لیے لائن, کبھی روٹی کے لیے لائن,
اور جب اس لائن میں پاکستان کی عوام انتظار کر رہی تھی اپنی باری کا، تو عین اسی وقت اسحاق ڈار نے پیٹرول بم جو ہے وہ لوگوں پر پھینک دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں مریم کیا کہتی تھی کہ 4 روپے بڑھے، اس پہ وہ ناراض ہوئی مفتاح اسماعیل سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلوں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جاؤ، میں پاکستان کی عوام پر یہ بم نہیں گروا سکتا، صرف 4 روپے بڑھے تھے، آج 35 روپے بڑھ گئے۔ مکمل خاموشی ہے، ہاؤس آف شریف سناٹا، لائٹیں بند کر کر یہ کہیں چلے گئے ہیں اور لاپتہ ہیں۔ راز صاحب، نواز شریف جو کہتا تھا اور جس قسم کی جعلی سیاست ہم نے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مل کر پاکستان کی عوام کو اصلی بیوقوف بنایا ہے۔ 35 روپے کا اضافہ کر دیا، لوگ مر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کیوں کوئی بیان جاتی عمرہ سے جاری نہیں کیا جاتا؟ کیوں کوئی بیان ہاؤس آف شریف کی طرف سے جاری نہیں کیا جاتا؟ کیوں اسحاق ڈار کو چھپانے کے لیے، اسحاق ڈار کی کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ آج خاموش ہے؟ رائے صاحب کیوں خاموش ہے؟ بتائیں یہ بھی قوم کو۔ ہاشمی صاحب، آج سے 12 دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے درپردہ ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ڈالر کی قیمت میں 35 روپے تک اضافہ ہونے والا ہے۔ اس وقت نون لیگ کے کچھ جو ویورز ہیں یا ان کے کارکن ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام پر بڑے کامنٹس کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی ڈالر کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ وہی ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر 2 دن کے یعنی 48 گھنٹے کے اندر 35 سے 37 روپے تک کا اضافہ ڈالر کی قدر میں ہو گیا۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پیٹرولیم لیوی بڑھا کر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھا کر یہ 250 روپے سے اوپر لے کر جائیں گے۔ اس وقت بھی یہ نون لیگ کے کچھ ویورز جو ہیں وہ بڑے ناراض ہو رہے تھے، لیکن وہ خبر بھی ہماری 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ اب ہاشمی صاحب، مفتاح اسماعیل اور محمد زبیر یہ تو ظاہر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی زیادہ مطمئن نہیں تھی اسحاق ڈار کی پرفارمنس سے، لیکن ہاشمی صاحب اس میں سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار، جن کو فوجی قیادت نے، ہماری فوجی قیادت نے کرپٹ کہا تھا، جو کہ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، صرف اور صرف نواز شریف کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، اور اس کا نتیجہ پاکستان کی معیشت کی مکمل تباہی کی صورت میں سامنے آیا۔ پہلے تو مریم نواز کہتی تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نون لیگ کے لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، خاص طور پر مریم نواز کو۔ جس طرح کے ڈرامے یہ سٹیج کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے مفتاح اسماعیل کے متعلق کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے میں نواز شریف ساتھ نہیں تھے اور میٹنگ سے چلے گئے، حالانکہ کوئی میٹنگ سے وہ نہیں گئے تھے، وہ اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی میاں نواز شریف کے کانسنٹ سے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ اسحاق ڈار جو جیمز بانڈ بن کے آئے تھے، یہ ناکام تو ہوئے، لیکن 200 ارب روپے کے ٹیکس جو کہ آرڈیننس کے ذریعے 100 ارب روپے کے 2 مراحل میں ٹیکس آ رہے ہیں، ان سے آپ کا جو خرچ ہے، یعنی ایک گھرانے کا جو ماہانہ خرچ ہے، یہ 120% تک بڑھ جائے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جس کا خرچ 50,000 روپے ہے ماہانہ ایک گھر کا، وہ 1,20,000 روپے کے اوپر اس کا خرچ چلا جائے گا۔ اتنا بڑا مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آئے گا۔ اب ہاشمی صاحب اس کو تھوڑا سا کمپیرزن کر لیں، مجھے 1 منٹ دے دیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی گئی، تحریک عدم اعتماد کے آخری جو 2 ماہ تھے، جب تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کی اکانومی لڑکھڑانا شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک مارکیٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو مارکیٹ نے اور معیشت نے اسی وقت لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود 16 ارب ڈالر سے زائد آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے ہاشمی صاحب۔ اس کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں آج سے 150% کم تھیں۔ ڈالر کی جو قدر ہے یہ 100% سے کم تھی، یعنی جس قدر پر آج ڈالر کھڑا ہے اس سے 100% کم تھی۔ جو آپ کے ایکسپورٹس تھے جو مکمل طور پر بیٹھ گئے، یہ عمران خان صاحب کے دور میں تمام اپنے اہداف نہیں، اہداف تو ایک طرف، تمام ریکارڈز بھی ایکسیڈ کر گئے تھے۔
آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں، یہ اب اسحاق ڈار کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایکسپورٹس بہت بڑھ گئی تھیں. آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک مرلے پر مکمل ختم ہو گیا تھا، اور یہ بھی اسحاق ڈار نے اعتراف جرم کر لیا کہ عمران خان صاحب نے کرنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا تھا، یعنی ایک مرلے پر نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا. اس کے بعد ہاشمی صاحب اکنامک سروے جو کہ شہباز شریف کے دور میں آیا، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت گر چکی تھی، جناب باجوہ کی اور شہباز شریف کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس دور میں جو اکنامک سروے آیا اس میں یہ ایکنالج کیا گیا، اعتراف کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 5.97% گروتھ ریٹ تھا. عمران خان صاحب نے نچلے طبقے کو ریلیف بھی دیا ہوا تھا، نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام چل رہا تھا، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام چل رہا تھا. احساس پروگرام اتنے مؤثر طریقے سے چلایا، کووڈ کا جو 100 سال کا چیلنج آیا تھا، 100 سال بعد ایک مرتبہ اس طرح کا چیلنج آتا ہے. 1918 میں اسپینش فلو آیا تھا، اتنا ڈیڈلی ایک ڈیزیز، اور اس کے بعد یہ کووڈ جیسا چیلنج. عمران خان صاحب نے جب ان کو حکومت ملی تو کووڈ کے چیلنج سے کو ختم کر دیا تھا. اس کے باوجود جس سے پوری دنیا کی معیشتیں متاثر ہوئی تھی، عمران خان صاحب 5.97% گروتھ ریٹ پر بھی لے گئے، نچلے طبقے کو ریلیف دے دیا، اور احساس پروگرام کی انٹرنیشنل لیول پر مثالیں دی گئیں اس کی فعالیت کی، اس کی افادیت کی اور اس کی شفافیت کی. اور ثانیہ نشتر جو احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی تھیں، ان کو بی بی سی نے دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کر لیا. تو ہاشمی صاحب اب آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح سے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے گرائی، 22 کروڑ لوگوں پر کتنا ظلم کیا گیا، اس ملک پر کتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی قارون کا خزانہ تھا کہ 16 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی، پیٹرول کی قیمت بھی کم، ڈالر کی قیمت بھی کنٹرول میں، اس کے بعد نچلے طبقے کو ریلیف بھی ملا ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں بھی کنٹرول میں اور گیس کی قیمتیں بھی کنٹرول میں. تو 8 ماہ کے اندر انہوں نے ملک کو اتنا تباہ حال کر دیا ہاشمی صاحب. ورلڈ بینک اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ 2% رہے گا. فائنینشل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اکانومی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور یہ سب کچھ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے عوام کی جیبوں پر بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں، بڑے بڑے ڈاکے مارے ہیں، اتنی مہنگائی کر دی کہ عوام کی انہوں نے چمڑی اتار لی ہے. آپ کی مڈل کلاس مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے سرے سے. اس کے باوجود اکانومی کی یہ حالت ہے کہ اکانومی مکمل طور پر دیوالیہ ہے. تو ہاشمی صاحب اب آپ دیکھیں کہ جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے اوپر کتنا ظلم کیا ہے، اس ریاست کے 22 کروڑ لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے. یہ اسحاق ڈار جو ہیں صرف میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ انہوں نے پاکستان پر مسلط ہو کر 22 کروڑ لوگوں کا اس ملک کا کباڑہ کر دیا ہے. یا تو ان کی اپنی یہ کچھ ذاتی سٹیٹ ہوتی، ذاتی جاگیر ہوتی، یہ ان کا جیسے پرانے زمانے میں نوابوں کی کچھ ذاتی جاگیریں ہوتی تھی اس طرح کا ہوتا تو چلیں یہ کچھ کرتے. وہ بھی خیر ذاتی جاگیریں اس طرح نہیں تھی، قبضہ ہی کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر قبضہ ہی کیا ہوا ہے. اس کو ذاتی جاگیر سمجھ کر اسحاق ڈار کو نااہل ہوتے ہوئے بھی ان کو مسلط کر دیا، اور آج اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. ہاشمی صاحب یہ پاکستانیوں سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے. جہاں مریم نواز 4 مہینے رہ کے آئی ہیں، 4 مہینے وہ شاہانہ محل میں، کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی پاکستانی اس جیسا شاہانہ محل بنانے کا؟ 99.99% جو پاکستانی ہیں، یہ جو انہوں نے رائے ونڈ میں محلات بنائے ہیں، کوئی عام پاکستانی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے بجلی گیس مہنگی ہو؟ تو مریم نواز نے تو آج تک بل نہیں دیکھا ہوگا. یہاں پہ تو ہاشمی صاحب بجلی کے بل کی آنے کی جو تاریخ قریب آتی ہے تو لوگوں کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، لوگ بیچارے بی پی کے بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں. تو اس قدر انہوں نے جی خودکشیوں پہ ہاشمی صاحب لوگ مجبور ہو گئے ہیں. لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان سے نکلو، جان بچاؤ اپنے بچوں کا مستقبل. 8 لاکھ لوگ ان کے 8 ماہ میں نکل گئے. تو مریم نواز نے کبھی کوئی صحافی ان سے پوچھے کہ کیا کبھی آپ نے بجلی کا بل ادا کیا یا دیکھا ہے کہ بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے؟ کیا آپ نے گیس کا بل کبھی ادا کیا یا دیکھا ہے کہ گیس کا بل کتنا آ رہا ہے؟ کیا آپ نے جا کے خود کبھی گروسری خریدی ہے؟ گھر کا آپ نے کوئی سامان خریدا ہے جو آپ کو پتا ہو؟ تو اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہاشمی صاحب، ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہمارے جو 22 کروڑ لوگ کچلے گئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ان کرداروں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی تھی. اس وجہ سے
تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی, عوام ان کو معاف نہیں کرے گی, اور جناب باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن جو سٹوری تھی رانا ثناء اللہ کے حوالے سے مشن سونپا گیا ہے لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف نے کہ پاکستان جائیں, اور ٹارگٹ کیا دیا گیا, مشن کیا تھا, اس کی تفصیل انشاءاللہ کل اپنے پروگرام میں رکھیں گے. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہمارا جو دو ٹوک ٹک ٹاک آفیشیل اکاؤنٹ ہے آپ اسے بھی جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے